Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. This week our random reminder Surah Al-Qalam की आयत नंबर 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. इस पे कंक्लूजन है, और कंक्लूजन ये है कि अच्छे अखलाक होना कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, उसका कितना असर होगा हमारी ज़िंदगी पर और हमारे जो रिलेशनशिप्स होंगे हमारी ज़िंदगी के अंदर, जो हम जिसमें भी हमने मर्तज़न तक निभाने इन वन कैपेसिटी और अदर पर्सनल प्रोफेशनल कहीं पर भी, तो उनका बड़ा अमल दखल होने वाला है मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर। और इसको डेवलप करना, इस पे काम करना, ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। जब तक मैं और आप जिंदा हैं, जब तक अपने सेंसेस में हैं, ये कोशिश हमें करनी है। अच्छे अखलाक इतने इंपॉर्टेंट है इंसान की ज़िंदगी के अंदर कि इसके असरात निकलने हैं। इसके असरात यहाँ भी निकलने हैं, जिस किस्म के रिलेशनशिप्स हम यहाँ गुजारेंगे अपनी ज़िंदगी में, पर्सनली प्रोफेशनली दोनों जगह, और फिर उसको जज करेंगे अल्लाह ताला एंड में। मैं और आप तो यहाँ जस्टिफाई करके निकल जाएंगे ना, लोगों को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन एंड में जज तो अल्लाह ताला ने करना है। तो दुनिया में भी सफ़र करना है हमने किसी न किसी कैपेसिटी में, अगर हमने इस पर मेहनत नहीं की, और आखिर में तो फिर अल्लाह ताला जज करने वाले हैं। और मैंने आपको कुछ अहादीस भी सुनाई थी लास्ट रिमाइंडर के अंदर। अच्छा अखलाक डेवलप करना ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में इंगेज होना ना, वही मुश्किल है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग इंगेज ही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? दो रीज़न है उसकी, दो बड़ी रीज़न है। एक ये कि दे हैव सम रॉन्ग आइडिया, और वो रॉन्ग आइडिया मैंने आपके सामने दो पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था ब्रीफली। वो ये कि उनको लगता है कि हम सच बोल रहे हैं, जो मेरे दिल में वो मेरी ज़ुबान पे, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम टू ब्लंट। लेकिन येट एट द सेम टाइम वो उस सच बोलने के चक्कर में बदतमीज़ हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। सच बोल रहे हैं, लेकिन वो सच किस तरह कन्वे करना है वो नहीं सीखा। अब कुरान से ज़्यादा सच्ची बात कौन सी हो सकती है? कुरान सच नहीं है? कुरान तो सबसे बड़ा सच है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उस सच को कन्वे करना चाहा आखिरी बार इस दुनिया के लिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, उनकी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी खूबी अल्लाह ताला ने कुरान में एम्फसाइज करके हमें बार बार बताया कि आप अच्छे अखलाक वाले हैं। और तभी जो ग़ज़वा उहद वाला जो पूरा सिनेरियो है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि इतना सब कुछ नुकसान होने के बावजूद, इतनी मुश्किल हालात में अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि ये लोग जो आपके साथ है ना, व्हाट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि वो लोग आपके साथ हैं? वो फर्स्ट रीज़न है ये है कि आप नरम हैं, आप अच्छे अखलाक के हैं। यानी कुरान सबसे बड़ा सच है, लेकिन वो सच इम्पैक्ट कर ही नहीं पाएगा जब तक पर्सनैलिटी के अंदर अच्छे अखलाक डेवलप ना हुए हों, पीरियड। सच बोलना बहुत अच्छी बात है, सच तो है, लेकिन सच कन्वे ही नहीं हो पा रहा। मैं लोगों को जलील कर रहा हूँ, मैं लोगों से बदतमीजी कर रहा हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स कभी डेवलप करेंगे ही नहीं, लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ। सच तो कड़वा होता है, राइट? हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो रुकावट बनती है वो ये रॉन्ग आइडिया है, ये गलत फिलॉसफी है कि क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसलिए सबको बुरा लगता है। नहीं, आप सच बोलें, अच्छे अखलाक से बोलें, तभी बुरा लगेगा लोगों को, लेकिन एटलीस्ट वो बात कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। किसी को नहीं मानना होगा, नहीं मानेगा, लेकिन उसके साथ वो बात रहेगी हमेशा, यार मुझ तक बात तो पहुंच गई थी। जब मैं और आप बदतमीजी करके बात करेंगे ना, तो लोगों तक वो बात नहीं पहुंचेगी, वो रवैया पहुंच जाएगा, और वो रवैया और कुछ सुनने नहीं देगा। तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि हमारी बात में असर हो, जो भी रिलेशनशिप्स अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, पर्सनली प्रोफेशनली, तो वो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो ओपन ही अच्छे अखलाक से हो सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरी बड़ी रुकावट क्या है? दूसरी बड़ी रुकावट ये है, वो डीपली रूटेड चीज़ें हैं और वो सही हैं। मैं और आप सारी ज़िंदगी अपने आप को कुछ स्टोरीज सुनाते रहेंगे, और ये वो स्टोरीज कौन सुनाएंगे? वो लोग सुनाएंगे जो सोच रहे हैं, जो अपने अखलाक पे मेहनत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके रवैये में नरमी हो, वो चाहते हैं कि ये जो बार बार मुझे गुस्सा आता है, ये गुस्सा मैं कंट्रोल कर सकूं।
لیکن پھر جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو اندر کچھ حقائق نظر آتے ہیں، اور وہ بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وہ سٹوریز سناتے ہیں، اور یہ ساری سٹوریز صحیح ہوتی ہیں، بالکل جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں؟ مجھے غصہ اس لیے آتا ہے، میں بار بار غصے میں اس لیے آتی ہوں، میں سخت اس لیے ہوں، میں روڈ اس لیے ہو جاتا ہوں، میں تلخ اس لیے ہو جاتی ہوں کیونکہ میرے پیرنٹس ابیوسو تھے، میں نے اور کچھ دیکھا ہی نہیں، تو میرے اندر جو چیز ڈالی گئی وہی میرا فرسٹ نیچرل ریئیکشن نکلتا ہے۔ یا جہاں میں کام کرتا تھا، میرے باسز، میرے لیڈرز وہ اس قسم کے ٹاکسک لوگ تھے کہ مجھے کبھی اور کوئی لیڈ کرنے کا طریقہ آیا ہی نہیں۔ دس از وٹ آئی ہیو سین، دس از وٹ ہاؤ آئی ہیو بین گرون اپ اور میچورڈ۔ تو میرے سامنے تو اگزامپل انہی لوگوں کی ہے۔ یا جب تک میں غصے سے بات نہ کروں لوگ مجھے سیریسلی نہیں لیتے۔ میرے ساتھ اتنے دھوکے ہوئے ہیں زندگی کے اندر کہ میں تلخ ہو گیا ہوں یا میں تلخ ہو گئی ہوں، کیونکہ میرا اسپاؤس بہت ٹاکسک تھا، بہت ابیوسو تھا۔ اس ریلیشن شپ نے مجھے ایسا بنا دیا کہ اب میں سخت ہو گیا ہوں، اب میں سخت ہو گئی ہوں۔ یا اگر آپ میں اور آپ ٹف انوائرمنٹس کے اندر رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کتنے سارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو اس لیے مارتے ہیں کیونکہ ان کو بچوں پہ غصہ نہیں ہوتا، ان کو اپنے ان لاس پہ غصہ ہوتا ہے، تو وہ جو ان لاس کا غصہ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں پہ اتار رہے ہوتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ اپنے آفس کا غصہ گھر لے کر آتے ہیں اور اپنے اسپاؤس کو یا اپنے بچوں کو وہ سارا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ آپ نے ساری زندگی رہنا ہے، جو رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ ہم سارا غصہ غلط جگہ چینلائز کر کے ان پہ نکال دیتے ہیں اور ان کو دور کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ آنے والا ہے زندگی کے اندر۔ اور جو لوگ اتنے میٹر نہیں کرتے، وہ غصہ ہم وہاں کمیونیکیٹ نہیں کر سکے اور وہ ہم نے یہاں لا کے نکال دیا، رائٹ؟ لیکن اگین جو بندہ سوچ رہا ہے وہ یہ چیز ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں کیونکہ میں ٹف انوائرمنٹس کے اندر رہتا ہوں یا رہتی ہوں، اس لیے میں کبھی کبھی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پاتا یا نہیں کر پاتی، اور وہ غلط جگہ نکلتا ہے جہاں اسے نہیں نکلنا چاہیے، ان لوگوں پہ نکلتا ہے جو کبھی بھی ڈیزرونگ نہیں تھے اس کے، اور جن پہ وہ غصہ نکلنا چاہیے تھا وہ آرام سے بیٹھا کیونکہ ان کی اتھارٹی یا پوزیشن ہے، رائٹ؟ تو یہ ساری سٹوریز جو ہیں ابھی صرف پیرنٹس کی، ٹاکسک انوائرمنٹس کی، ماحول کی، کوئی چیز جو بادر کری، وہ ساری چیزیں ہمیں، ہمارا انوائرمنٹ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے، رائٹ؟ اور وہ ہمیں کسی نہ کسی پرسنالٹی کو کسی نہ کسی ڈائریکشن میں پش ضرور کر دے گا۔ تو اگر غصہ آتا ہے اور اس کی ریزنز میں نے اور آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، تو پہلی بات تو بہت جس کو کہتے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ سے سچ بول رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ہم ریئلائز تو کر رہے ہیں کہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ رہا ہے۔ دیکھیں وہ انسان جس کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے، جو کہ ابھی تک وہیں اسٹیج 2 پہ اٹکا ہوا ہے کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، لیکن دوسرا انسان جو کہ اس ہرڈل کو کراس کر کے آگے آ گیا اور اب یہ وہ سوچ رہا ہے کہ یار مجھے کیوں آتا ہے غصہ، ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو بی سیلف اویئر، اور وہ اپنے پاس یہ کہانیاں، یہ اندر کی وہ سٹوریز نکال رہا ہے کہ دس از ان مائی اوپینین دس از وائی آئی ایم بینگ سو روڈ ٹو پیپل۔ لوگوں کی ڈیورس ہو جاتی ہے، وہ تجربہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساری زندگی کیری کرتے ہیں، اور وہ کڑواہٹ کہیں نہ کہیں پھر باہر نکلتی ہے۔ لوگ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے پرانی زندگی میں جو انہوں نے کچھ کیا ہے، وہ چیزیں انسان کو بادر کر رہی ہوتی ہیں ذہن کے اندر، اور جب کانسٹنٹلی انسان کا ذہن کے کسی اور تھاٹس کے اندر انوالو ہونا اور وہاں ان کو کلوجر نہیں ملا ہو یا وہ ریکنسائل نہیں ہو پائی ہوں، تو وہ غصہ بلڈ اپ ہوتا ہے اور پھر وہ غصہ غلط جگہ پہ نکلتا ہے، رائٹ؟ تو ہم میں سے جو بھی پہلی ہرڈل کراس کر کے اس دھوکے کے اندر نہیں کہ میں تو سچ بول رہا ہوں اس لیے مجھے غصہ آتا ہے، اس لیے میں روڈ ہوں، وہ جسٹیفائی نہیں کر رہا ہے، وہ اور ڈیپ جا رہا ہے اپنی زندگی کے اندر اور نکال کے لا رہا ہے وہ سٹوریز، وہ سچائیاں جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے۔ تو یہ تو اتنا امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ اور میں مبارکباد کے مستحق ہیں، ہم میں سے جو بھی یہ کام کر رہا ہے، کہ وہ اپنے اندر جا کے اپنی سچائی باہر نکال کے لا رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ سٹوری سنا رہا ہے کہ
آئی ایم روڈ, آئی ایم اگریسو, میں بد اخلاق ہوں, میں منہ پھٹ ہوں, بیکاز آف دس ایکس وائی اینڈ زی. ویری گڈ. لیکن اب دوسرا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ اسٹوری میں اور آپ اپنے آپ کو کب تک سنا سکتے ہیں. اچھا بلیو می, یہ ساری اسٹوریز صحیح ہیں, آئی ایمپیتھائز ود دی اسٹوریز, یہ سچ ہیں بالکل, یہ ہمیں امپیکٹ کریں گے. انسان کا انوائرمنٹ, انسان کا پاسٹ اس کو امپیکٹ کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسٹوریز میں اپنے آپ کو کب تک سنا سکتا ہوں. 1 سال, 2 سال, 3 سال, 5 سال, 10 سال, ساری زندگی. مطلب جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے میں اپنی ساری زندگی خراب کر دوں. جو کچھ ہوا اب وہ مجھے جسٹیفائی کرنے کے لیے کافی ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اپنے فیوچر ریلیشن شپ میں, اپنے فیوچر ایونیوز کے اندر وہ سارا غصہ جا کے نکالوں اور سب چیزیں خراب کر دوں. یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہم کتنے عرصے تک اپنے آپ کو یہ اسٹوری سنا سکتے ہیں. وہ اسٹوری سچی ہیں, انہوں نے ہرٹ کیا ہے, وہ ویلڈ ہیں, لیکن جب تک میں اور آپ نیکسٹ قدم نہیں اٹھائیں گے ہم اپنے اخلاق پہ محنت نہیں کر سکتے. ان ساری اسٹوریز کو اٹھا کے اپنے ساتھ موو فارورڈ کرنا, اس کی طرف قدم بڑھانا. اس ویڈیو کا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جو بھی اسٹوریز ہیں وہ ساری سچی ہیں اپنی اپنی کیپیسٹیز کے اندر, لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کو اسٹوریز اپنے آپ کو کب تک سنا سکتے ہیں. کیا ہم نے آگے نہیں بڑھنا؟ کیا ہم نے ایسے ہی رہنا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی 2 ویڈیوز میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں بتایا نا, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ ایز اف یہ جو اچھے اخلاقی ہیں تو ایک پہاڑ کی طرح, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر ہے. تو وہ جو امیج بنتی ہے کہ اچھے اخلاق پہ عمل کرنا یہ صرف ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ ایسے ہی اس طرح پہاڑ چڑھنا. تو وہ روز میں اور آپ پہاڑ چڑھنے کی کوشش کریں گے, کبھی فیل ہو جائیں گے, کبھی لٹک جائیں گے اس پہاڑ سے, کبھی تھوڑا سا چڑھ جائیں گے, رائٹ. لیکن جو چڑھنے کی کوشش کرے گا وہ وہی پہنچے گا کہیں نہ کہیں. لیکن جو چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا وہ باہر کھڑا ہوا ایسی پہاڑ کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس پہاڑ پہ اس لیے نہیں چڑھ سکتا کیونکہ میرے پیرنٹس ابیوسو تھے, کیونکہ میری ڈیورس ہوئی تھی, کیونکہ میرا باس ابیوسو تھا, کیونکہ میں ٹاکسک انوائرمنٹس کے اندر تھا, اس لیے میں یہ پہاڑ نہیں چڑھوں گا. آپ کی مرضی ہے, آپ یہ کہانی سنا لیں اپنے آپ کو. تو کہانی سچی ہے لیکن اس سے کچھ نکل نہیں رہا, کیونکہ میں اور آپ جو سیلف اویئرنیس کا سفر ہے وہ شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کیور کی طرف, ہم سولوشن کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں. ہم صرف ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کر کے وہیں کھڑے ہو گئے. تو وہ پہاڑ چڑھنے کی کوشش کریں. جب وہ پہاڑ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو میں اور آپ سوچیں گے کہ یار کن سچویشن میں مجھے زیادہ غصہ آتا ہے, کون سی بات مجھے ٹریگر کری جاتی ہے, یہ کون سے لوگ ہیں جن سے میں بات کرتا ہوں ان کی بات سن کے مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو جب میں اور آپ فیملیئر ہو جائیں گے نا تو بہت ایزیلی مینیج کرنا شروع کر دیں گے. ابھی ہمارا ذہن اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو یہ پتہ ہے کہ مجھے تو غصہ آتا ہے, میرا نیچرل ریئیکشن یہی ہے, اور وہ اپنے آپ کو بہانہ بنا کے کہے گا اگر میں غصہ نہیں نکالوں گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا. لیکن یہ غصہ غلط جگہ نکل رہا ہے, یہ وہاں نکل رہا ہے جو لوگ میٹر کرتے ہیں. جس طرح ہم نے ایک اور ایگزامپل ڈسکس کی تھی کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ جن کو اگر میٹھا بولنے کے پیسے مل رہے ہوں تو وہ میٹھے ہو جاتے ہیں. ارے سر آپ حکم کریں, آپ کی بادشاہت میں زندہ ہے, رائٹ. یہ سب ہم بزنس ڈیلنگ میں یہ باتیں سنتے ہیں, اور وہ جب سنتے ہیں وہ اس لیے سنتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس وہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کے پیسے مل رہے ہیں. تو اسی طرح اچھے اخلاق پہ عمل کرنے کے نا ہمیں بھی پیسے ملتے ہیں. کون سے پیسے, کیسا اجر؟ ایک پوری آڈینس ہے جو غیب کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہوگا, جو لوگ جن کے ساتھ آپ اچھے اخلاق سے ڈیل کر رہے ہیں نا ان کے دل میں بات جا رہی ہے, ان کے دل میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. وہ ریلیشن شپ سروائیو کریں گے, تھرائیو کریں گے, وہ رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے.
اور اگر فرض کریں ان ورسٹ کیس سینیریو آپ اکیلے رہ بھی گئے تو آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی ٹیمپریری سی ہے. آپ کے اندر کوئی گلٹ نہیں ہوگا. یو ول آلویز فیل کہ میں نے اپنا بیسٹ دیا، جو میرے اللہ نے کہا میں نے وہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اچھے اخلاق پہ عمل کرنے کی کوشش کی اور میں کہیں نہ کہیں پہنچ گیا. اب بلیو می، ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہنچ جائے گا. شرط یہ کہ کیا ہم وہ پہاڑ چڑھنے کے لیے اٹیمپٹ کرتے ہیں کہ نہیں، روز کرتے ہیں کہ نہیں. اور دیکھیں غصہ آنا کوئی حرام بات نہیں ہے. آپ غصے کو چینلائز میں اور آپ کس طرح کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. کبھی بریک ڈاؤن ہو جانا غصے کی وجہ سے، دیٹس نارمل. لیکن اگر آپ ہیبیچولی ہر بات پہ غصہ آ رہے ہیں یو آر جسٹیفائنگ یور سیلف، دیٹ از پرابلمٹک. اس کا مطلب یہی کہ ہم وہ پہاڑ چڑھنے کے لیے راضی نہیں ہیں. یعنی ہم سوچ نہیں رہے، ہم یہی نہیں سوچ رہے کہ ہمیں غصہ کس چیز پر آ رہا ہے. اور جب آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو خود ہی پتہ ہو جاتا ہے یار مجھے لگتا ہے مجھے غصہ آ رہا ہے، تو مے بی آئی شوڈ ٹیک اے بریک، اور مے بی آئی شوڈ ناٹ گو انٹو دیٹ کنورسیشن رائٹ ناؤ ود دیٹ پرسن. اور لاسٹ میں دیکھیں زندگی گزر جائے گی. میں اور آپ اگر اپنے ٹیمپرامنٹ پہ، اپنے اخلاق پہ محنت نہیں کریں گے نا، تو ہم نے لوگوں کے دل سے ویسے ہی اتر جانا ہے. لوگ ہمیں ویسے ہی رائٹ آف کر دیں گے. لوگ دل سے اتر جاتے ہیں لیکن مجبوری میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے امپلائیز اس لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ ان کے پاس ابھی اور کوئی آپشن نہیں ہے. جس دن ان کو ملے گا وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ اس لیے اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، یا ہی اور شی از ٹو افریڈ. جس دن ان کو بھی آپشن ملے گا وہ بھی چلے جائیں گے. بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ اپنے برے اخلاق جسٹیفائی کریں گے نا تو آپ دل سے اتر چکے ہوں گے. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. دے ول ناٹ ایون بادر یو. ہاں اگر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور ان کے دل میں ماں باپ کا جو مقام ہے وہ سب چیزیں آ گئیں اور ان کو سمجھ آیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں، تو یس مے بی وہ کچھ خیال رکھ لیں. لیکن آپ نے کبھی ان کے اندر اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی، تو مطلب دین آئی شوڈ ناٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ میرے بچے میرے ساتھ اچھا کریں گے. رائٹ؟ کہ میں جسٹیفائی کر رہا تھا وہ بھی جسٹیفائی کر لیں گے. بچپن میں نے اپنے بزرگوں سے ایک حکایت سنی تھی، میرے خیال میں شیخ سعدی کی تھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. وہ یہ تھی کہ شیخ سعدی سے لوگوں نے جب پوچھا کہ آپ کے اتنے اچھے اخلاق کیسے ہیں، آپ اتنی تمیز سے لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ نے یہ کہاں سے سیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ بد اخلاقوں سے، بدتمیزوں سے. کہ بدتمیز لوگوں نے مجھے سکھایا کہ یار یہ تو اتنا برا لگتا ہے یار کوئی ایسے بات کرے، تو اگر میں بھی ایسے ہی کرنے لگوں گا تو میں کتنا برا لگوں گا لوگوں کو. تو انہوں نے اپنے اوپر محنت شروع کر دی. سیم گوز فار اینی کائنڈ آف ریلیشن شپ. ابیوسو پیرنٹس اگر آپ کے تھے، اب آپ انشور کریں کہ آپ ابیوسو پیرنٹس نہ بنیں. آپ ابیوسو اسپاؤس کے ساتھ رہیں اور آپ کی ڈیورس ہو گئی، اب آپ انشور کریں نیکسٹ ٹائم آپ اتنے ابیوسو نہ ہو، آپ وہ ٹاکسک انوائرمنٹ نہ کریٹ کریں. اگر اف یو ہیٹ یور باس دین ریسٹ ایشورڈ کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام دینا تو آپ وہ نہ کریں. اٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ دس. جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، جو یونیورسلی بری ہے، وہ مسٹر اے کرے یا مسٹر بی کرے اس نے برا ہی رہنا ہے. تو وہ میں کروں یا کوئی اور کرے اس نے برا ہی رہنا ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بچے سے پوچھا، ہی از ان 6th grade ناؤ، اور وہ اپنے اسکول کے اندر 6th کلاس جو ہے وہ ہائیسٹ رینک ہے اس اسکول کے اندر. میں نے کہا ناؤ یو آر ان 6th grade، جب تم اسی اسکول کے اندر کلاس 1 میں تھے تمہیں کیا لگتا تھا یہ 6th کلاس والے تمہارے ساتھ کیسے ہیں؟ تو اس نے ایک ورڈ کا، آئی تھاٹ دے آر آل ویری روڈ. یہ صرف ایک ورڈ ایکو کرتا ہے. میں نے کہا جسٹ now you have to make sure that since now you are in 6th class، آپ کو جو دوسرے بچے یاد رکھے نا ان کے ذہن میں یہ روٹ کا ورڈ نہیں آیا. ان کے ذہن میں آیا یار no there was a kid and he was very kind to us.